सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए, मैं तो पहले ये बात कह चुका हूँ कि यहाँ पे आप ही लोगों के चैनल पे मैं मेरे ख्याल में कि 10-20 दफ़ा मैं कह चुका हूँ कि ये देखिए मुज़ाकरात की जो इस तरह के मुज़ाकरात हो रहे थे, इस तरीके से पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट ने जो कमेटी बनाई थी या उधर से एक कमेटी बनी थी, वो मुज़ाकरात कर रहे थे, तो उसमें जब मुज़ाकरात करने होते हैं या जब मुज़ाकरात होते हैं, तो इसमें हुकूमत की तरफ से वो संजीदगी नहीं थी। क्योंकि हुकूमत में भी इस हवाले से एक डिवीज़न थी और बड़ी डिवीज़न थी, जो कि वो ये नहीं चाह रहे थे कि ये मुज़ाकरात इस तरीके से होंगे। फिर दूसरी तरफ अगर आप पीटीआई का देख लें, तो जो लिख कर दिया गया था, जो रिटन में उन्होंने दिया, तो उसमें तो 9 मई के ऊपर कमीशन बनाने की बात थी, जुडिशल कमीशन और जो 26 नवंबर की जो कमीशन, अब ये दोनों ऐसी चीज़ें थी कि इसके ऊपर हुकूमत या पीटीआई के दरमियान ब्रेक थ्रू नज़र नहीं आ रहा था। दूसरा ये जो पीटीआई के लोग थे, जो कमेटी में होते हैं या जो बातचीत करते हैं, वो उन्होंने फिर जाना होता है अडियाला जेल। फैसला वही होता है जो अडियाला जेल के वहाँ पे खान साहब ने करना होता है। तो उन्होंने जो कहना होता है, ये सारी बातें कर भी ले या ये टीवी पे बात कर ले। अब आप देखें कि मुज़ाकरात के हवाले से ये जितनी भी इनकी क़यादत है, जो सेकंड टियर लीडरशिप है पीटीआई की, जो इस वक़्त मौजूद है, तो जेल में तो इमरान खान है ना। तो इनके तो कोई सेनेटर बना हुआ है, कोई एमएनए बना हुआ है, तो कोई एमपीए बना हुआ है, कोई सूबाई हुकूमत में है, कोई इधर एमएन वो तो सारे प्रिविलेज वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बात ये है कि इस वक़्त जो मेन चीज़ है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह चुका हूँ, जब मुज़ाकरात या जब कोई ब्रेक थ्रू होगा, वो हमें अचानक पता चलेगा कि जी हो गया। पाकिस्तान के ट्रैक रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में आज का 1 घंटे के बाद आप प्रेडिक्शन अब नहीं कर सकते हो और जो लोग ये करने की कोशिश भी करते हैं, वो बारहा अपनी बात से उनका जो तज्ज़िया होता है, वो गलत साबित हो जाता है। बट फिर भी वो अपने आजकल आपको पता है कि लाइक की व्यूअरशिप के पीछे लोगों की एक कोशिश होती है कि बस जो कह दिया, वो कह दिया। लेकिन मसला ये होता है कि कल आपकी बात जब आपके ऊपर वापस आती है, तो वो बड़ा फिर पेनफुल होता है। जिस बंदे की कुछ क्रेडिबिलिटी होती है, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे कोई दानिश्वर हो, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, जो अपनी क्रेडिबिलिटी रखता है, वो ऐसी बातें उड़ा के नहीं करता कि अपने व्यूअरशिप के लिए वो ऐसी बात कर ले ताकि वो कल वापस उसके मुँह पे आए। तो इसलिए मैं इस हवाले से आपको अगेन ये बात कर रहा हूँ कि मुज़ाकरात के हवाले से अगर कोई ब्रेक थ्रू होगा, उस समय मेन चीज़ ये है कि ये जो हालात हैं या जो चीज़ें हैं, वो जो एक बैकडोर हमेशा से पाकिस्तान के में बातचीत होती है, अगर वो कहीं पे किसी नतीजे पे पहुँचेंगे तो उसके बाद फिर आपको बोलने के लिए कमेटी भी आ जाएगी, वो कोई कागज़ दिया जाएगा, वो फिर पढ़कर सुना देंगे। बस इतनी-सी बात है। देखिए कमेटी को जब वो उन्होंने कह दिया, मैं ये बारहा कह चुका हूँ कि कमेटियों के पास खासकर जो पीटीआई की कमेटी है, वो जो भी बात करेंगे, वो बात वहाँ पे जाएगी। और वो उस दिन उन्होंने रिटन दिया हुआ था कि अगर ये चीज़ें, ये 2 चीज़ें जो उन्होंने बताई थी, जिसके ऊपर बातचीत नहीं बनी, तो उन्होंने आज ऐलान कर दिया कि हम इस मुज़ाकरात का मज़ीद इस पे बात नहीं करेंगे। अब ज़ाहिर है जब पार्टी चेयरमैन ने बात कर दी, इमरान खान ने जब बात कर दी, तो उसके बाद क्या होगा? अब आगे की तो मैंने आपको कहा कि ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि ये नहीं हो सकता, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी सूबाई हुकूमत है और वहाँ का चीफ मिनिस्टर जो है अली अमीन गंडापुर, मैं हमेशा से एक बात करता आ रहा हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में अली अमीन गंडापुर का इम्पोर्टेंट रोल रहा है और आगे भी होगा। उसकी वजह ये है कि वो पार्ट ऑफ एक सूबे के वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो उसकी मुलाकातें भी होंगी और पहले भी होती है क्योंकि वो जिस एक इम्पोर्टेंट एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से उसका लोगों से मुलाकात करना उसके ओहदे के मुताबिक वो करता है और करेगा भी।
تو جو بریک تھرو ہونی ہے تو مجھے اس طرف سے نظر آ رہی ہے. بقایا کمیٹیاں یہ تو چلتی رہے گی، اور یہ بات چیت تو مجھے اب نہیں لگتا کہ یہ مزید آگے بڑھیں گے. نہیں، میں ہمیشہ سے میں کہتا رہا ہوں کہ جو دروازے بند ہو جاتے ہیں لیکن روشندان جو ہوتا ہے کمرے میں وہ کھلے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ روشندان، بھائی سانس لینے کے لیے کم از کم کوئی وینٹیلیشن ہوگی تو بات چلے گی نا، وہ ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا ہمارے ملک میں کہ بالکل جو ہے نا ہم یہ سمجھتے اس لیے میں نے آپ کو ایک اشارتاً کہہ دیا کہ وہ جو بات چیت ہوگی یا وہ جو چیزیں ہوں گے اس میں امپورٹنٹ رول اگر کسی کا بنتا ہے تو وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا بنتا ہے، اور اس کا ہے ایک امپورٹنٹ رول. دیکھیں، میں ذاتی طور پر تو جو یہ بالکل جو خالہ جی کا گھر بنا ہوا ہے نا، کہ یہ جو جس کی مرضی ہو وہ کہے. میں ہمیشہ سے یہ میرا موقف رہا ہے کہ جھوٹ بولو، جو آج کل لوگ بولتے ہیں وہ ذمہ داری کے ساتھ اور ریپیٹڈلی جھوٹ بولو تاکہ آگے والے کو یہ لگے کہ بھائی یہ سچ بول رہا ہے. یہ والا جو طریقہ کار ہم نے رکھ لیا ہے، اس کا کوئی روک تھام کہیں نہ کہیں تو ہونا چاہیے. اب وہ پرانا دور تو ہے نہیں کہ ایک اخبار آتا تھا یا زیادہ سے زیادہ اس کے بعد ٹی وی چینل آتا تھا. اب تو بات بڑی اوپن ہو گئی. اب تو آپ کے پاس موبائل ہے، وہ بائی کیمرہ مین کے پاس بھی موبائل ہے، میرے پاس بھی، ہر کسی کا، ہر بندہ آج کل صحافی بنا ہوا ہے، یوٹیوبر بنا ہوا ہے. یوٹیوب پہ آتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے، فیس بک پہ آتا ہے، ٹک ٹاک پہ آتا ہے، ٹویٹر پہ آتا ہے، اپنی بات کرتا ہے. اب اس حوالے سے کوئی چیزیں جو اس ایکٹ میں نے دیکھے ہیں وہ تو آپ کو کرنے ہوں گے نا. کہیں پہ تو ایک جگہ پہ آپ نے سٹاپ کرنا ہوتا ہے نا جی. یہ پوری دنیا میں آپ چیک کریں، اس طرح کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہوتا جس طرح ہمارے ملک میں ہو، جو جس کی مرضی ہو وہ کہتا جائے کوئی. اور پھر لٹریسی ریٹ ہمارا کیا ہے؟ ہم اگر دنیا کی بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں بات کرنے کا موقع دیا جائے، آپ اس طریقے سے، جس طریقے سے دنیا میں بات ہوتی ہے، جس طرح ہم مثالیں دیتے ہیں یورپی ممالک کا، دوسرے ملکوں کا، ہم اگر اس کی مثالیں دیتے ہیں تو کیا پاکستان میں آپ کا لٹریسی ریٹ وہ ہے؟ کیا ہم اس طریقے سے بات کرتے ہیں؟ ہم نے تو یہ جو چیزیں جو چل رہی ہے اس کی وجہ سب سے بڑا نقصان اس پہ بھی. اب اس میں کوئی چیز ایسی ہے کہ جو صحافی ہے، صحافی حضرات یا جو صحافی تنظیمیں ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے منہ پہ بالکل آپ ایک ان اناؤنسڈ وہ لگا دے کہ وہ بات اس طریقے سے نہ کرے. میں اس کے خلاف، بات بالکل کرنی چاہیے لیکن سچ پہ، حالات پہ، واقعات پہ، پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے مطابق. کسی کی پگڑیاں اچالنا، کسی کے اوپر الزام لگانا، آج کل تو آپ کو پتہ ہے ٹی وی ٹاک شو میں جانے کے لیے تو پہلے ہمیں اب جم جانا پڑے گا. میں جاتا بھی نہیں ہوں آج کل. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو آٹے کٹے ہونا چاہیے کیونکہ آگے والا ہار ڈالتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے، سب سے جو آج کل جو اچھی جو پاپولیرٹی کا سب سے جو حالیہ دنوں میں نظر آئی ہے وہ میں نے یہ دیکھا کہ کسی کے ساتھ جو ہے نا ہاتھا پائی کر دو کسی ٹی وی ٹاک شو میں، اس کے بعد پوری سوشل میڈیا پہ آپ ہیرو. تو ہم جیسے سنگل پسلی والے لوگ تو یہ نہیں کر سکتے. اگر ہم نے ٹی وی پہ جانا ہوگا تو اب ہم پہلے باڈی بلڈنگ کریں گے تاکہ ہمارے بھی اتنی طاقت ہو کہ اس کے بعد یہ تو حال ہم نے کر دیا. سو ایسے صورتحال میں ایسے صورتحال میں اگر ہم یہ بھی نہ کر سکے کوئی قانون ساز، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جی بالکل آزادی ہے، دوسری طرف ہم یہ بھی گلہ کرتے ہیں، ہم خود میں کرتا رہتا ہوں کہ یار اتنا کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. میں پورا طور پر پیکا ایکٹ سے ایگری نہیں کرتا ہوں، کچھ چیزوں سے ایگری کرتا ہوں، کچھ چیزوں سے پارشلی ایگری کرتا ہوں، کچھ چیزوں کے میں بالکل حق میں نہیں ہوں. اس میں 3 چیزیں ہیں جس کے اوپر میں نے اپنا آپ کو جو میں وہ کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہے جس کا روک تھام بہت ضروری ہے اور وہ ہونا ضروری. دیکھیں، افغانستان کے حوالے سے ٹرمپ نے جب اپنے اس کے حوالے سے بات کی نا، جب یہ انہوں نے حلف برداری کی تقریب سے ایک دن پہلے جو انہوں نے تقریر کی کہ ہماری ایکوپمنٹ وہاں پہ ہے جو تقریباً $7.2 بلین کے پینٹاگون کے مطابق ہے. اب اس میں انہوں نے یہ بات کر دی
کہ ہم نے اس وقت جو معاہدہ، اب آپ اس کے تناظر میں اگر آپ جائیں تو دوحہ قطر میں جب مذاکرات ہو رہے تھے تو یہ اس کو 18 مہینے اس مذاکرات کو لگے تھے، اور اس وقت ٹرمپ انتظامیہ تھی، ٹرمپ پریزیڈنٹ تھا، یہ اس کے زیر نگرانی ہو رہے تھے، اس کی اپروول سے یہ مذاکرات دوحہ قطر میں ہو رہے تھے۔ پھر وہ جب میرے خیال میں کہ وہ 22 فروری تھا، میرے خیال 22 فروری 2020 کو یہ مذاکرات جب فائنل ہو گیا، 18 مہینے کے طویل اور مشکل مذاکرات تھے جس میں پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا۔ پاکستان میں اس میں بہت اہم کردار ادا کیا ان مذاکرات میں جو ہو رہے تھے۔ تو اس حوالے سے پھر اس کے بعد ٹرمپ چلا گیا، اس کے بعد وہ طالبان وہاں پہ آئے اور وہاں پہ وہ قبضہ ہوا ہے۔ وہ جو ٹائمنگ تھا یا جو دوحہ قطر کے معاہدے کے مطابق جو چیزیں طے ہوئی تھی اس طریقے سے وہ انخلا نہیں ہوا، انخلا باغ باغ کر ہو گیا۔ آپ نے دیکھا اس وقت جہازوں میں لوگ بھر بھر کر جا رہے تھے اور جہازوں کو لوگ پکڑ رہے تھے، ایک عجیب قسم کا ماحول تھا۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اتنے ارب ڈالر کے، یعنی 7.2 ارب ڈالر کے ہمارے ایکوپمنٹ ہیں، جس میں گاڑیاں ہیں، ہیلی کاپٹرز ہیں، اسلحہ ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں ان کے جو وہ رہ گئے، اس کے وہ کلیم کر رہا ہے۔ دوسری طرف جو طالبان کی امارات کی حکومت ہے، انہوں نے تو مال غنیمت کا لفظ اس وقت آ رہا تھا اور سارے کہہ رہے تھے کہ مال غنیمت ہے، جب وہ جا رہے ہیں اور یہ رہ گیا تو انہوں نے مال غنیمت سمجھ کر رکھ دیا ہے۔ اور وہ اب ٹرمپ صاحب جو آئے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، وہ ہمارا بنتا ہے۔ اب اس میں ان کے بیان کے بعد اس دن افغانستان کی ایک پریس ریلیز میں نے دیکھا جو افغان گورنمنٹ نے جاری کیا تھا، جس میں دو جو لوگ تھے، 2 امریکن کے بدلے میں ایک ان کے طالبان کا ان کا ایک اہم رکن تھا جس کی رہائی ہوئی، یعنی ایک طالبان کے رکن کے مقابلے میں 2 امریکن کی رہائی ہوئی ہے۔ تو اس دوران جو ان کے ایک پریس ریلیز تھا، اس میں جو ایک بات میں نے دیکھی، اس میں انہوں نے ٹرمپ کے حوالے سے یہ بات کی تھی کہ ہم مذاکرات میں مسائل کو حل کرنا ممکن ہے، مسائل یعنی جو مسائل ہے وہ مذاکراتی، یہ یعنی مذاکرات کے ذریعے یہ ممکن ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس میں ایک جو وہ لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا امپورٹنٹ رول جو رہا ہے وہ نہیں رہے گا۔ میرا اپنا جو خیال ہے پاکستان کا رول اس سٹیٹمنٹ کا، جو ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ ہے، اس تناظر میں بھی اگر آپ دیکھ لیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ افغان حکومت جو اس وقت بیٹھی ہوئی ہے وہ جو ایکوپمنٹ ہے وہ ان کو واپس دے گی، لیکن وہ ساری چیزیں کہنے کے پیچھے ٹرمپ نے ایک چیز جو نظر آئی وہ یہ تھی کہ ان کا جو انٹرسٹ ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اب افغانستان میں امریکن کا انٹرسٹ نہیں ہے، وہ نظر آیا کہ نہیں، انٹرسٹ ان کا ہے۔ دیکھیے، ملک ریاض کا جو ایک بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے پاکستان کے پورا یہ جتنی بھی ماضی میں حکومتیں گزری ہے، میں ایک دن مجھے یاد ہے مجھے کسی نے کہا کہ وہ جو ہے جو ایک سابق وزیر اعظم تھا، اس کے بیٹوں کے جو نک نیم ہوتے تھے وہ ملک ریاض صاحب نک نیم سے ان کو بلاتا تھا، اور وہ جتنے بھی یہ پرائم منسٹر، میں سب کی تو بات نہیں کر رہا ہوں لیکن اس میں کچھ ایسے پرائم منسٹر رہے ہیں کہ جن کے بیٹوں کے ساتھ بھی اس کا اپنا ایک تعلق ہوتا تھا اور ان کے لیے نک نیم بھی وہ پسند کرتا تھا۔ تو اس کا اتنا امپورٹنٹ رول رہا ہے، وہ اس کے لوگ ہر طرف تھے۔ آپ کی جو پرانی اسٹیبلشمنٹ ہے مختلف ادواروں میں، وہاں پہ ملک ریاض صاحب کے ساتھ ان کے بڑے اچھے مراسم رہے۔ ابھی جو بات ہو رہی ہے، میں نے وہ ملک ریاض کی جو یہ جو نیب نے ان کے حوالے سے پریس ریلیز جاری کی، اس کے بعد جو یہ آیا، ان کا ٹویٹ آیا کہ انہوں نے جو کہا ہے، کوٹ آن کوٹ جو انہوں نے کہا ہے کہ میرے دل میں بڑا طوفان ہے اور وہ بند جو ہے نا وہ ٹوٹنے نہ پائے۔ تو میں ملک صاحب کو یہ کہوں گا کہ یار یہ بند توڑ دے تاکہ یہ گند باہر نکل آئے۔ جو گند پیچھے اس بند کی وجہ سے آپ نے روکا ہوا ہے نا، یہ توڑ دے اور بتا دے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں کہ اگر یہ باتیں ایک پریس ریلیز تک ہو یا ٹویٹ تک ہو تو پھر تو ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ ایسی جو ہے نا باتیں ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس ملک میں
ملک ریاض ہو، کوئی عام پاکستانی ہو، کوئی بھی ہو، اس کا اگر اس نے اس ملک کے ساتھ جس کے اوپر اتنے کیسز ہیں، اتنے انکوائریاں ہیں، اور اس نے یہاں پہ صحافی ہو یا ہمارے میڈیا کے لوگ ہوں یا ہمارے دیگر اداروں میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور جو اس کے ایڈر ایبیٹر فیسیلیٹیٹر اور ہمیشہ سے رائے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ ارب پتی بھی بنے ہوئے ہیں، تو ان سب کا میرے خیال میں کہ ایڈر ایبیٹر فیسیلیٹیٹر سب کا پوچھنا چاہیے۔ اب اللہ کرے کہ یہ ہو، اور ملک ریاض کوئی وہ ایسے ملک میں نہیں ہے، دبئی میں ہے، تو میرے خیال میں کہ اگر نیب چاہے تو دبئی سے تو پہلے بھی وہ لوگ لے کر آئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال اتنا میں ضرور کہوں گا کہ اگر اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے تو دیر آئے درست آئے والی بات ہوگی، لیکن اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے، یہ پہلے بھی یہ چیزیں ہم سنتے رہے ہیں کہ وہ صرف باتوں کی حد تک ہو، پریز ریلیزوں کے حد تک ہو، تو پھر تو وہ میرے خیال میں کہ اس کا وہ نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔